गुड मॉर्निंग अज़ीज़ों। मैं आज के दिन आपको खुदा की तरफ से सलाम पेश करता हूँ। मेरा सलाम आप लोगों तक पहुँचे। और मेरे अज़ीज़ों, मैं आज के दिन जो मैं आपके लिए पैगाम लेकर आया हूँ वो आज बहुत ख़ास पैगाम है। और उसके लिए खुदावन ने जो कुछ मुझे सिखाया है और जो कुछ मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ उसकी एक वजह है। और उसकी वजह ये है कि हम लोग आज यहाँ पे अमेरिका में लेबर डे मना रहे हैं, जबकि आज मंडे है और लेबर डे है। और आज सुबह सुबह जब मैं उठा तो मैंने सोचा कि आज कुछ लेबर डे के हवाले से कुछ पैगाम आप लोगों के साथ शेयर करूं। और उस लेबर डे के मौका का जो मकसद होता है वो ये होता है कि हमारे जो बुज़ुर्ग, जो हमारे बड़े और बुज़ुर्ग और जो हमारे बाप दादा थे, उन लोगों ने बहुत सख्त मेहनत उठाई है और मशक्क़त की है और तकलीफ़ें उठाई हैं। और उन तकलीफ़ों के बाइस आज जो कि हम इस मुल्क में बैठे हैं और इस जगह पे बैठे हैं और आराम की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और ये सब कुछ हमारे पास जो लग्जरी घर हैं, गाड़ियां हैं और अच्छी नौकरियां हैं और अच्छी चीज़ें हमारे पास हैं, अच्छी अच्छी चीज़ें जो हमारे पास हैं, वो सब चीज़ें हमारे बुज़ुर्गों की मेहनत है। मगर उसके साथ साथ हमारे को खुदावन ने ये सब चीज़ें बख्शी हैं और खुदावन ने हमें ये सब चीज़ें दी हैं, क्योंकि हमारा खुदावन ही है जो कि हमें हर चीज़ प्रोवाइड करता है और हमें हर चीज़ देता है। तो इसलिए मेरे अज़ीज़ों, मैं चाहता हूँ कि ये सब चीज़ें मैं आज आपके साथ शेयर करूँ, क्योंकि ये सब चीज़ें खुदावन की दी हुई हैं और हमें खुदावन का शुक्र करना चाहिए। और आज का मज़मून है शुक्रगुजारी, लेकिन इस शुक्रगुजारी के बीच में हम अपने बाप दादाओं की मेहनत को, बाप दादाओं को याद करेंगे और हम उन चीज़ों को देखेंगे कि ये चीज़ें हमें किस तरह से मिली हैं। और हमें अपना आप और अपना पिछला वक्त नहीं भूलना चाहिए कि हम क्या थे और हम कहाँ से आए हैं और कहाँ पर पहुँच गए हैं। और ये सब चीज़ें खुदावन की मेहरबानी से हमें मिली हैं और हमें खुदावन ने दी हैं और खुदावन ने अपना रहम हम पे किया है। तो ये सब चीज़ें सीखने के लिए हमें आज कुछ हवालात में जाना पड़ेगा और कुछ चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूंगा जिससे आप सीखेंगे और आप समझेंगे कि मैं क्या बात करना चाह रहा हूं। और हमें हर टाइम खुदावन की शुक्रगुजारी करते रहना चाहिए और खुदावन के साथ शुक्रगुजारी में हमें अपने आप को रखना चाहिए और अपने हाथ उठा के खुदावन के आगे हमें अपना सर झुका के और खुदावन के आगे झुक कर उसको सजदा करना चाहिए और उसको कहना चाहिए कि खुदावन तेरा हम शुक्र करते हैं, तेरा लाख लाख शुक्र करते हैं खुदावंदा कि तूने हमें एक अच्छे मुल्क में पहुंचाया है और एक अच्छी चीज़ों से हमें रास्ता किया है और हमें हर चीज़ तूने मुहैया की है खुदावन। तो हमें खुदावन का शुक्र करना चाहिए। तो खुदावन हमें आज अपनी शुक्रगुजारी के लिए एक अच्छा तरीका समझा रहा है और खुदावन चाहता है कि हम उस तरीके को समझें कि शुक्रगुजारी किस तरह से की जाती है और किस तरह से हमें शुक्रगुजारी करनी चाहिए। तो मैं पढ़ना चाहूँगा इस्तिस्ना की किताब और उसका 26वां बाब, उसकी पहली आयत से लेकर और 10वीं आयत तक। और जब तू उस मुल्क में जिसे खुदावन तेरा खुदा तुझको मिरास के तौर पर देता है पहुँचे और उस पर कब्ज़ा करके उसमें बस जाए, तब जो मुल्क खुदावन तेरा खुदा तुझको देता है उसकी ज़मीन जो किस्म किस्म की चीज़ें तू लगाए, उन सब के पहले फल को एक टोकरे में रख कर उस जगह ले जाना जिसे खुदावन तेरा खुदा अपने नाम के मस्कन के लिए चुने। और उन दिनों के काहिन के पास जाकर उससे कहना कि आज के दिन मैं खुदावन तेरे खुदा के हजूर इकरार करता हूँ कि मैं इस मुल्क में जिसे हमको देने की कसम खुदावन हमारे बाप दादा से खाई थी आ गया हूँ। तब काहिन तेरे पास से टोकरा को लेकर खुदावन तेरे खुदा के मज़बा के आगे रखे। फिर तू खुदावन अपने खुदा के हजूर यूँ कहना कि मेरा बाप एक आरामी था जो मरने पर था, वो मिस्र में जाकर वहाँ रहा और उसके लोग थोड़े से थे और वो एक बड़ी और ज़ोरावर
اور کثیر الداد قوم بن گیا۔ پھر مصریوں نے ہم سے برا سلوک کیا اور ہم کو دکھ دیا اور ہم سے سخت خدمت لی، اور ہم نے خداوند اپنے باپ دادا کے خدا کے حضور فریاد کی، تو خداوند نے ہماری فریاد سنی اور ہماری مصیبت اور محنت اور مظلومی دیکھی، اور خداوند قوی ہاتھ اور بلند بازو سے بڑی ہیبت اور نشانوں اور معجزوں کے ساتھ ہم کو مصر سے نکال لایا، اور ہم کو اس جگہ لا کر اس نے یہ ملک جس میں دودھ اور شہد بہتا ہے ہم کو دیا۔ سو اب اے خداوند دیکھ، جو زمین تو نے مجھ کو دی ہے اس کا پہلا پھل میں تیرے پاس لے آیا ہوں، پھر تو اسے خداوند اپنے خدا کے آگے رکھ دینا اور خداوند اپنے خدا کو سجدہ کرنا۔ تو اس میں میرے عزیزو اس میں بہت ساری چیزیں ہیں، اس میں بہت سارے پوائنٹس ہیں جو کہ میں آج آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور خداوند نے جو مجھے اس میں سے سکھایا ہے میں آپ کو بھی سکھاؤں گا، اور یہ ایک بہت ہی خداوند بہترین طریقہ ہمیں بتا رہا ہے کہ ہمارے باپ دادا نے، ہمارے جو بزرگ تھے ان لوگوں نے کتنی محنت کی ہے، اور کس طریقے سے خداوند ہم لوگوں کو مصیبتوں سے نکال کر اور اس کے ایک اچھے ملک میں لے کر آیا ہے، اور ہمیں اس ملک میں لا کر اس نے کتنی اچھی سب چیزیں ہمیں دی ہیں۔ تو یہ سب چیزوں کے پیچھے ایک بہت بڑا ہاتھ ہے، خداوند کا ہاتھ ہے، خداوند کا معجزات ہیں، خداوند کی حضوری ہے، اور خداوند ہی ہم کو سب کچھ پرووائڈ کرتا ہے، تو جس کی وسیلہ سے آج ہم کو یہ سب کچھ ملا ہے اور ہم اس لائق بنے ہیں، کیونکہ آج ہم سب کا ایک بیک گراؤنڈ ہے، کیونکہ جب ہم پیدا ہوئے تو ہمارے باپ دادا جو بھی کام کرتے تھے، اور اس کے آگے جو ہو سکتا ہے کہ ہر انسان کا ایک الگ بیک گراؤنڈ ہوتا ہے، کوئی امیر گھر میں پیدا ہوتا ہے، کوئی غریب گھر میں پیدا ہوتا ہے، لیکن امیر ہو یا غریب ہو، لیکن خداوند کا طریقہ کار جو ہے وہ ایک ہی ہے کہ کس طریقے سے شکر گزاری کرنی ہے، اور کس طرح سے خداوند کے حضور اپنے پہلے پھلوں کو لے کر آنا ہے، اور کس طرح سے خداوند کے آگے سجدہ کرنا ہے۔ کیونکہ میرے عزیزو، جس وقت خداوند ہمیں اس ملک میں لے کر آیا تو ہمیں خداوند کے حضور ہر ٹائم شکر گزاری میں رہنا چاہیے، اور ہر ٹائم اس کی ہر وہ چیز کا شکر کرنا چاہیے جو کہ خداوند نے ہمیں دی ہے۔ تو اس میں لکھا ہے کہ اور جب تو اس ملک میں جسے خداوند تیرا خدا تجھ کو میراث کے طور پہ دیتا ہے پہنچے اور اس پر قبضہ کر کے اس میں بس جائے۔ تو پہلی بات تو یہ کہ جب تمہیں خداوند ایک ملک دیتا ہے اور تم اس میں بس جاتے ہو، اور جب تم خداوند تمہیں جو ان کو ملک دیا اسرائیلیوں کو، جب وہ وہاں پہ بس گئے اور جب وہ آ گئے تو خداوند ان کو ایک طریقہ کار بتا رہا ہے، اور جو ہمیں بھی سیکھنا ہے کہ یہ سب خداوند ہمیں کس لیے سکھانا مانگتا ہے۔ تو جب تیرا خدا تجھ کو دیتا ہے اس کی زمین، جو قسم قسم کی چیزیں تو لگائے، ان سب چیزوں کے پھل ایک ٹوکرے میں رکھ کر اس جگہ لے جانا خداوند تیرا خدا اپنے نام کے مسکن کے لیے چنے۔ تو پہلی بات ہے کہ خداوند یہ کہتا ہے کہ جب تو اس ملک میں جب تو اپنی کمائی کرے، وہ تو اس وقت میں ہوتا تھا کہ لوگ کھیتی باڑی کرتے تھے، اور کھیتی باڑی کر اور پھل لگا کر اور پھلوں کا ٹوکرا لے کر آتے تھے، لیکن ہم تو آج نہیں کرتے ہیں۔ لیکن ہمیں خداوند پھر بھی بتا رہا ہے کہ جو تمہاری پہلی کمائی ہے اس کا پہلے پھل جب تمہیں ملتے ہیں، اور جب تم اپنی کمائی لے کر آتے ہو تو وہ خداوند کے حضور کس طریقے سے لے کر آنی ہے، اور تم نے کس کو دینی ہے۔ تو خداوند بتاتا ہے، اور ان دنوں کے کاہن کے پاس جا کر اس سے کہنا کہ آج کے دن میں خداوند تیرے خدا کے حضور اقرار کرتا ہوں، میں اس ملک میں جس کو تو نے دینے کی قسم خداوند نے ہمارے باپ دادا سے کھائی تھی آ گیا ہوں۔ تو تم نے سب سے پہلے کاہن کے پاس جانا ہے، اور کاہن کے پاس جا کر اس کو اپنے جو پھل ہیں، اپنی جو محنت کی کمائی ہے وہ تم نے کاہن کے ہاتھ میں رکھنی ہے، اور کاہن کے ہاتھ میں رکھنے کے بعد تم نے اقرار کرنا ہے، اپنے منہ سے بھی کچھ کہنا ہے، اور وہ خداوند کہتا ہے کہ تم نے اپنے باپ دادا کو یاد کرنا ہے، اور تم نے کہنا ہے کہ جس ملک کی خداوند نے ہمارے باپ دادا سے قسم کھائی تھی، وہ اس میں سے اس چیزوں کے ساتھ میں خداوند کے حضور آ گیا ہوں۔
اور اپنے باپ داداؤں کے قسم کے اس میں لکھا ہے کہ میں اس ملک میں جسے ہم کو دینے کی قسم خداوند نے ہمارے باپ دادا سے کہی تھی آ گیا ہوں. تو وہ جو ملک کی قسم ہمارے خدا نے کھائی تھی کہ بھی ہمارے باپ دادا کو دے گا، اور اس کے لیے وہ اب اس ملک میں آ گیا ہے، اور وہ اب اپنے خداوند کے حضور اپنے پہلے پھل لے کر آیا ہے. اور تب وہ خداوند کہتا ہے کہ تب کاہن تیرے ہاتھ سے اس ٹوکرے کو لے، خداوند خدا کے مذبح کے آگے رکھے. خداوند جب تم اس کاہن کو دو گے، جو بھی تم اپنی پھل ہیں، جو اپنی تم کمائی ہے، جب تم کاہن کو دو گے تو وہ کاہن اس کے خداوند کے مذبح کے آگے رکھے گا. اور پھر تو خداوند اپنے خدا کے حضور یوں کہنا کہ میرا باپ ایک ارامی تھا جو مرنے پر تھا. تو بات یہاں پہ آتی ہے کہ خداوند یہ چاہتا ہے کہ ہم صرف شکر گزاری پادری صاحب کے آگے لے جا کے مت رکھ دیں کہ بھئی یہ پادری صاحب ہماری شکر گزاری ہے، آپ دعا کر دیں. نہیں، خداوند چاہتا ہے کہ ہم بھی کچھ اپنے منہ سے کہیں، اور ہم اپنے منہ سے اقرار کریں، اور ہم اپنے منہ سے کہیں کہ جو بھی ہے. پھر خداوند اپنے خدا کے حضور یوں کہنا کہ میرا باپ ایک ارامی تھا جو مرنے پر تھا. تو کہنے کی بات یہ ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ میرا باپ ایک ارامی تھا، مگر وہ تو عبرانی لوگ تھے. مگر یہ ارامی لوگ کہاں سے آ گئے؟ وہ اپنے آپ کو ارامی کیوں کہہ رہا ہے؟ اس لیے کہ وہ اپنے باپ داداؤں کو یاد کر رہا ہے، اور اس کے باپ دادا جو تھے وہ پہلے کبھی ارامی بھی ہوا کرتے تھے. تو میں آپ کو اس کے لیے پیدائش کا 10واں باب اس میں لے کر چلوں گا، اور ہم اس میں سے کچھ سیکھتے ہیں کہ پیدائش کا 10 باب اور اس کی 21ویں آیت میں لکھا ہے، اور سم کے ہاں بھی جو تمام بنی عبر کا باپ اور یافت کا بڑا بھائی تھا اولاد ہوئی. تو سم کے ہاں جو تمام بنی عبر جو ہے، وہ بنی عبر کا مطلب ہے عبرانی. تو عبرانی لوگ جو تھے وہ عبر کا باپ تھا، اور باپ یافت کا بڑا بھائی تھا، اور اولاد ہوئی. بنی سم یہ ہیں ایلام اور اسور اور افسکد اور لوط اور ارام. سو یہاں سے یہ لوگ ارامی کہلاتے تھے. جو ارام اور لوط اور یہ سب تھے، یہ ارامی تھے. اور بنی ارام یہ ہیں اوز اور ہول اور جتر اور مس. اور فقصد سے سلا پیدا ہوا، اور سلا سے عبر. تو یہ اگر آپ دیکھتے ہیں تو یہ سب لوگ جو ہیں ہمارے باپ دادا جو تھے وہ پہلے ارامی بھی ہوا کرتے تھے، اور جس میں خداوند ہمیں سکھانا مانگ رہا ہے. اور جو اگر آپ اس کو 11ویں باب کی آیت سے پڑھنا شروع کریں تو ہمیں پتہ لگے گا کہ ہمارا جو پہلے ہمارے باپ دادا تھے وہ کیا تھے، اور ہم لوگ غریب تھے. عبرانی کا مطلب وہ ہوتا ہے کہ عبرانی لوگ جو ہوتے تھے وہ بھیڑ بکریاں چرانے والے ہوتے تھے، غریب لوگ ہوتے تھے، تمبوؤں میں رہتے تھے، خیموں میں رہتے تھے. اور خداوند ہمیں سکھانا مانگ رہا ہے کہ، اور خداوند نے کبھی شرم نہیں کری کہ وہ غریبوں کا خدا ہے. اس نے جا کر موسیٰ سے کہا کہ جا کے جب تو وہ اسرائیلیوں کو مصری قوم سے چھڑانا چاہتا تھا تو اس نے کہا تھا کہ جا اور تو ان کو بول کہ میں عبرانیوں کا خدا ہوں اور میں ان کا خداوند ہوں. اور کیونکہ خداوند نے کبھی یہ نہیں کہا کہ وہ امیروں کو چنے گا یا غریبوں کو چنے گا، اس نے ہمیشہ غریبی ہی کو چنا ہے. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ ایک حلیم اور رحیم خداوند ہے، اس لیے اس نے غریبی کو چننا پسند کرا. اور انہوں نے کبھی اپنا اس بات میں نہیں سوچا کہ میں ایک غریب قوم کو کیوں چن رہا ہوں، کیونکہ یہ لوگ ایک غریب قوم ہوا کرتے تھے اور بہت مصیبتیں اٹھاتے تھے. ان لوگوں کے اوپر بہت مصیبت تھی جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوتا تھا. تو ہم اس کو اس لیے پڑھنا چاہتے ہیں تاکہ ہمیں سب کچھ پتہ لگ جائے کہ یہ ہمیں وہ اپنے آپ کو ارامی کہہ کے کیوں اپنے آپ کو پکارتا ہے، اور اپنا شکر کیوں خداوند کے آگے پیش کرتا ہے کہ میرا باپ ایک ارامی تھا. یہ سم کا نسب نامہ ہے. سو سم 100 برس کا تھا جب اس سے طوفان کے 2 برس بعد ارفقسد پیدا ہوا، اور ارفقسد کے پیدائش کے بعد ہم سم 500 برس کا تھا
500 बरस जीता रहा और उससे बेटे और बेटियां पैदा हुईं। तो यहाँ पर जब इब्रानी लोग थे, अरामी लोग थे और उनसे ये नस्लें चलना शुरू हुई हैं, ये हमारे बाप दादाओं के बारे में बताना मांग रहा है। और जब अरफक्सद 35 बरस का हुआ तो उससे सिला पैदा हुआ, और 14वीं आयत में सिला जब 30 बरस का हुआ तो उससे इबर पैदा हुआ, और इसी तरह से हमारी नस्लें बढ़ती गईं। और 16 आयत में जब इबर 34 बरस का था तो उससे फलज पैदा हुआ, और जब फलज पैदा हुआ तो 18वीं आयत में फलज 30 बरस का था जब उससे रो पैदा हुआ। तो इस तरह से हमारे बाप दादाओं की नस्लें बढ़ती गईं। हमारे बाप दादा जो थे वो बढ़ते गए और उससे उससे एक औलादें पैदा होती गईं। और उसके बाद 20वीं आयत में लिखा हुआ है, और रो 35 बरस का था जब उससे सरूज पैदा हुआ, और सरूज की पैदाइश के बाद जो थे वो 200 बरस के बाद उससे वहाँ पर बेटे और बेटियां पैदा हुईं। और उसके बाद 22वीं आयत में, और सरूज 30 बरस का था जब उससे नहूर पैदा हुआ, और नहूर 29 बरस का था जब उससे तारा पैदा हुआ। तो तारा कौन है? तारा जो है वो हमारे बाप इब्राहिम का बाप है। और वहाँ से जब हमारा बाप इब्राहिम है, जिसको हम इब्राहिम, इसहाक और याकूब का खुदा मानते हैं और कहते हैं, तो ये सब नस्ल उधर से चलती आई है। और ये लोग वहाँ से तारा के जो औलाद है उससे बाप इब्राहिम पैदा हुआ था, और हम आज बाप इब्राहिम की औलाद कहलाते हैं। तो ये सब वो नस्लें हैं जो हमें खुदावंद सिखा रहा है कि तुमने बाप दादाओं के नाम लेकर उनको तुमने याद करते हुए और उनके साथ तुमने चलना है। तो इसलिए खुदावंद हमें सिखाता है कि जब तू आए तो तूने क्या कहना है कि मेरा बाप एक अरामी था। और उसलिए ज़बूर 109 की 30वीं आयत में लिखा है कि मैं अपने मुंह से खुदावंद का शुक्र करूँगा, बल्कि बड़ी भीड़ में उसकी हम्द करूँगा। तो हमें खुदावंद ये सिखा रहा है कि हमें अपने मुंह को खोलना है और हमें अपने मुंह से खुदावंद की शुक्रगुजारी करनी है। सिर्फ एक टोकरा लेकर या अपना हदिया लेकर ही तो पादरी साहब के पास नहीं आ जाना है और वहाँ पे नहीं रख देना कि भाई ये पादरी साहब मेरा हदिया आ गया है और आप इस हदिये को कबूल कर लें, खुदावंद के हुजूर चढ़ा दें और ये मेरा हदिया है और मैं अपने आपसे कुछ ना कहूँ। तो इसलिए मेरे अजीज़ों, अपने मुंह से कहना बहुत लाजमी है, क्योंकि खुदावंद हमारा खुदा हमें ये सिखाता है कि हमें अपने मुंह से शुक्रगुजारी करनी चाहिए और ये सब अपने बाप दादाओं को याद करना चाहिए। तो फिर उसके बाद आगे वो कहता है, वो मिस्र में जाकर वहाँ रहा और उसके लोग थोड़े से थे और वहीं एक बड़ी ज़ोरावर कसीर औलाद कौम बन गए। तो वहीं पर वो, क्योंकि वो जब गए थे तो वो सिर्फ 70 लोग थे और 70 लोगों के बाद वो एक आहिस्ता आहिस्ता एक बहुत बड़ी कौम बन गए। जब वो मिस्रियों से वहाँ से निकले थे और वहाँ पे बन गए, फिर मिस्रियों ने हमसे बुरा सलूक किया और हमको दुख दिया और हमसे सख्त खिदमत ली। तो वही जो बात है जो आज जैसे कि हम लेबर डे इसलिए मनाते हैं कि लोगों ने बहुत मेहनत की। यही मैंने शुरू में कहा कि हमारे बाप दादाओं ने बहुत मेहनत की है और बहुत सख्त तकलीफ़ें उठाई हैं, जो आज हम इस मुल्क में रहते हैं और हम इन सब चीज़ों का आराम पाते हैं, या जो हम अपने टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करते हैं। ये लाइट है, एयर कंडीशन है, गाड़ियाँ हैं, लग्जरी घर्स हैं, अच्छा फर्नीचर है, सोफ़े बैठने को हैं, और ये सब चीज़ें हमारे पास जो हैं, ये सब चीज़ें हमारे बाप दादाओं के पास नहीं थी। उन्होंने बहुत सख्त मेहनतें की थी, उन्होंने बहुत तकलीफ़ें उठाई थी। उस वक़्त में लाइट नहीं थी, उस वक़्त में लोग लालटेन लेकर चलते थे, लाठी का सहारा लेते थे और लाठी जो उनको पास होती थी ताकि कोई चीज़ का सामना करना पड़ जाए या कोई जंगली जानवर सामने आ जाए या कुछ हो जाए तो वो उस लाठी से उसको मारें, या इस तरह से अपनी प्रोटेक्शन करते थे। और उनको लाइट में चलने के लिए उनके पास लालटेन या वो मशाल टाइप होती थी चीज़ें, इस तरह की चीज़ों से करते थे। और मुझे आज भी याद है कि जिस वक़्त हम लोग छोटे थे तो हम लोग किस तरीके से अपने घर में रहते थे। छोटे घर में हम अपने घर में रहते थे और सब लोग कुछ लोग 2 लोग चारपाई पे सोते थे, तो 2 लोग नीचे ज़मीन पर बिस्तरा डालकर सोते थे ताकि
ہمارے پاس اتنی جگہ صحن میں نہیں ہوتی تھی کہ ہم لوگ اپنے سب کے لیے الگ الگ چرپائیاں بچھا لیں. تو یہ سب چیزیں ایک تکلیفوں کے بات ہوتی ہے، جو کہ آج ہم ایک اچھے بستر پہ سوتے ہیں، اچھے جگہ پہ رہتے ہیں، اور یہ سب چیزیں خداوند کے شکر گزاری کے ساتھ ہیں، کیونکہ خداوند نے دی ہیں. اور اس میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اگر آپ میرے ساتھ استثنا کی احبار کی کتاب اور اس کا 23واں باب میں چلتے ہیں ہم لوگ، تو ہمیں اور سیکھنے کو ملے گا کہ کیا خداوند کہتا ہے. استثنا 6 باب، سوری. تو ہمیں شکر گزاری میں کیا کہنا چاہیے. سوری، میں تھوڑا سا یہ نکالنے میں مجھے تھوڑی سی دیر ہو گئی، لیکن میں آپ کو کنٹینیو کرتے ہوئے کہتا ہوں کہ یہ سب چیزیں خداوند نے ہمیں دی ہیں. اور استثنا کا جو 6 باب ہے اس میں کہتا ہے، اور جب خداوند تیرا خدا تجھ کو اس ملک میں پہنچائے جسے تجھ کو دینے کی قسم اس نے تیرے باپ دادا اور ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب سے کھائی تھی، اور جب تجھ کو بڑے بڑے اور اچھے اچھے شہر جن کو تو نے نہیں بنایا. تو خداوند یہ بتانا ہمیں چاہتا ہے، یاد دلانا چاہتا ہے کہ جو ہمارے باپ دادا جو تھے، باپ ابراہیم، اسحاق اور یعقوب، جن سے خداوند نے یہ سب چیزیں اچھا ملک دینے کی قسم کھائی تھی، تو وہ ہمیں اس بات کی یاد دلانا چاہتا ہے خداوند کہ وہ اچھے اچھے شہر جن کو تو نے نہیں بنایا، یہ شہر، یہ ملک، کہ جب ہم یہاں پر آئے تھے تو یہ ہم نے نہیں بنایا، ہمیں سب کچھ بنایا مل گیا ہے. تو یہ خداوند ہمیں یاد دلانا چاہتا ہے کہ یہ سب چیزیں جو ہیں وہ ہم نے نہیں بنائی ہیں، یہ خداوند نے بنائی ہیں. یہ خداوند کی شفقت ہے، خداوند کی مہربانی ہے کہ یہ خداوند نے ہم کو دی ہوئی ہیں. تو یہی وہ کہتا ہے کہ تجھ کو بڑے بڑے اور اچھے اچھے شہر جن کو تو نے نہیں بنایا. خداوند ہمیں یاد دلانا چاہتا ہے کہ ان سب چیزوں کو ہم نے نہیں بنایا، اور اچھی اچھی چیزوں سے بھرے ہوئے گھر جن کو تو نے نہیں بھرا. یہ سب گھر جو آج ہمارے گھر میں جو اچھی اچھی چیزیں ہیں، یہ سب چیزیں ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ یہ میں نے بنائی ہے یا یہ میں نے خریدی ہے. یہ سب خداوند کی دی ہوئی ہیں، یہ سب خداوند نے ہمیں دی ہوئی ہیں. تو ہمیں خداوند کا شکر کرنا چاہیے. اور وہ کہتا ہے کہ اور خدائے حوض جو تو نے نہیں کھودے. یہ جو حوضوں کا کھودنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا. یہ حوض جو ہوتے ہیں یہ بہت مشکل کام ہے. اور یہ سب چیزیں جو ہمیں مل گئی ہیں، اچھا پانی، اچھی آب و ہوا، اچھا گیس، بجلی، جو کچھ بھی میرے عزیزو، جو کچھ بھی دیا ہے خداوند نے، یہ سب کچھ خداوند کی مہربانی سے، کہ اس کی رحمتیں ہیں، اس کی برکتیں ہیں، جو خداوند ہمیں سکھانا چاہتا ہے کہ یہ سب کچھ ہم نے نہیں بنایا، یہ سب کچھ خداوند نے ہمیں بنایا دے دیا ہے. اور وہ کہتا ہے، اور انگور کے اور زیتون کے درخت جو تو نے نہیں لگائے عنایت کرے اور تو کھائے اور سیر ہو. آج جو ہم اتنا اچھا پھل فروٹ کھاتے ہیں، ہمارے پاس یہاں پہ امریکہ میں ہر وہ چیز جو کہ ایک موسم ہے، موسم نہیں ہے، مگر پھر بھی ہمیں سب کچھ یہاں پہ ملتا ہے. آپ کسی بھی اسٹور پہ جاؤ، آپ کو ہر پھل فروٹ، ہر سبزی، ہر چیز، آپ کو ہر موسم کی چیز، ہر چیز مہیا ہوگی. اور وہ ہر چیز ہر ٹائم اویلیبل ہے اور کثرت سے اویلیبل ہے. اور آپ کوئی بھی چیز کو لے کر کھا سکتے ہیں، کسی بھی چیز کو کسی بھی ٹائم پہ انجوائے کر سکتے ہیں، کیونکہ اس میں خداوند نے ہمیں دینے کا وعدہ کیا ہے. ہر چیز خداوند نے ہمیں دی ہے. اور تو ہوشیار رہنا، ایسا نہ ہو کہ خدا جو تجھ کو ملک مصر سے، غلامی کے گھر سے نکال لایا، بھول جائے. خداوند ہمیں یاد دلانا چاہتا ہے کہ یہ سب چیزوں جب تجھ کو مل جائیں، اور جب تو یہ کھائے پیے، تو اپنے خداوند کو نہیں بھول جانا. اپنے خداوند کو ہمیشہ یاد رکھنا اور خداوند کی شکر گزاری کرنی ہے. کیونکہ عزیزو، یہ بہت بڑی بات ہے ہمارے لیے. میں جب یہ چیزیں پڑھتا ہوں، جب میں اس کی اسٹڈی کرتا ہوں خداوند کے آگے، تو میں ڈیپلی رونے والا ہو جاتا ہوں. میں ڈیپلی
ایک سن ہو جاتا ہوں کہ یہ خداوند نے ہمارے پہ کتنی مہربانی کی ہے، خداوند نے ہمارے لیے کیا کچھ کیا ہے، خداوند ہمارے سے کتنی محبت کرتا ہے، اور خداوند نے اپنا اکلوتا بیٹا ہمارے لیے بخش دیا ہے، اور خداوند ہمیں ایک شکر گزاری صرف خداوند ہم سے کیا سننا چاہتا ہے کہ ہم اپنے منہ سے کچھ خداوند کے لیے شکر کریں، اور یہ شکر گزاری خداوند ہم سے سننا چاہتا ہے۔ اور میرے عزیزو، ہمیں اس میں ذرا بھی شرمانا نہیں چاہیے کہ ہم خداوند کی شکر گزاری نہ کریں، کیونکہ وہ کہتا ہے کہ وہ پھر مصریوں نے ہم سے برا سلوک کیا اور ہم کو دکھ دیا اور ہم سے سخت خدمت لی۔ تو ہمارے باپ دادوں سے مصریوں نے بہت محنت کروائی، بہت سخت خدمت لی ان لوگوں نے، اور جب ہم خداوند اپنے باپ دادا کے حضور فریاد کی تو خدا نے ہماری فریاد سنی۔ اور جب وہ ملک مصر میں تھے اور وہ بہت تنگ حال تھے، آج لوگ بہت تنگ حال ہیں اور ہم اپنے خدا کے آگے فریاد نہیں کرتے ہیں۔ آج خداوند ہمیں بتانا چاہتا ہے کہ ہمیں خداوند کے آگے فریاد کرنی چاہیے، اور اس کی مصیبت اور محنت اور مظلومی خداوند ہم نے دیکھی، اور خداوند ہماری جو مصیبتیں ہیں، پریشانیاں ہیں، وہ ہماری دیکھتا ہے، اور وہ ہمیں اس کا پھل دیتا ہے اگر ہم خداوند کے حضور جھک جائیں گے اور ہم خداوند کے حضور اپنی فریادوں کو رکھیں گے تو خداوند ہماری فریادوں کو ضرور سنے گا۔ میرے عزیزو، یہ میں آپ کو آج بتانا چاہتا ہوں کہ خداوند کے آگے جھک جائیں، خداوند کا شکر کریں، خداوند کے آگے ہر ٹائم اپنی شکر گزاری کریں، کیونکہ یہ خداوند کی شکر گزاری بہت ضروری ہے۔ اور ہمارے کو آج اس لیبر ڈے کے موقع پہ خداوند کتنی اہم بات سکھا رہا ہے کہ ہمارے کو اپنے بات کو ہمیں اپنی پرانی چیزوں کو، اپنی پرانی زندگی کو نہیں بھولنا چاہیے، اور ہمیں ہر ٹائم اس بات کا اقرار کرنا چاہیے کہ خداوند میں تیرا اقرار کرتا ہوں، ہمارے باپ دادوں کے ساتھ بہت برا سلوک ہوا اور ہمارے باپ دادوں نے یہ سب چیزیں، آرام کی چیزیں نہیں دیکھی ہیں، اور میں تیرے آگے خداوند میں آتا ہوں اور میں اپنے آپ کو جھکاتا ہوں، اور یہ جو ملک خداوند تو نے مجھے دیا ہے خداوند، جس میں دودھ اور شہد جو بہتا ہے ہم کو دیا ہے خداوند، میں تیرا شکر کرتا ہوں خداوند۔ اب اے خداوند دیکھ، جو زمین تو نے مجھ کو دی ہے اس کا پہلا پھل میں تیرے پاس لایا ہوں۔ تو خداوند یہ بتانا چاہتا ہے کہ جو یہ پہلا پھل ہے تم نے اس کو لانے سے پہلے اپنے ہاتھ اٹھانے ہیں، پہلے اپنے کاہن کو بلانا ہے، کاہن کے پاس جانا ہے، اور اس کے آگے اپنا پولا لے کر جانا ہے، اپنے پہلے پھل لے کر جانے ہیں، اور ان کو خداوند کے حضور رکھنا ہے، اور پھر ان کو وہاں پر دینا ہے، اور اپنے خداوند پھر آخر میں پھر تو اسے خداوند اپنے خدا کے آگے رکھ دینا، اور خداوند اپنے خدا کو سجدہ کرنا۔ دیکھو، ہمیں خداوند کو سجدہ کرنا ہے، خداوند بتاتا ہے کہ ہمیں کس طرح سے سجدہ کرنا ہے، مگر اس سے پہلے، سجدہ کرنے سے پہلے، اپنے خداوند کو حضور میں آنے سے پہلے ہمیں اپنے آپ سے، اپنے منہ سے شکر گزاری کرنی ہے، اور خداوند اپنے خدا کا شکر کرنا ہے، تاکہ ہم یاد رکھیں کہ ہمارے باپ دادا، ہمارے بزرگوں نے بہت زیادہ تکلیفیں اٹھائی ہیں۔ ہمارا باپ آج بھی مجھے یاد ہے کہ بہت محنت کرتا تھا، اور ہمیشہ سائیکل پہ کام پر آنا جانا، اور اپنا ایک چھوٹا سا گھر بنانے کے لیے ہمارے باپ نے بہت محنت کری، اور ہم کو ہمیشہ اچھی چیزیں دی ہیں، ہمیں ہمیشہ اچھی زندگی، اپنے حیثیت کے حساب سے ہمارے باپ نے بہت محنت کی ہے، اور ہمارے باپ نے بہت اچھی چیزیں ہمارے کو دی ہیں، اور ہم نے ایک بہت اچھی زندگی گزاری، اور مگر اس میں بھی ہمارے باپ کی تکلیفیں تھیں، اور آگے سے ہمارے دادا کی تکلیفیں تھیں، اور اسی طرح سے میں آج بھی سوچتا ہوں کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی تھیں کہ ہم اپنے باپ سے مانگتے تھے لیکن وہ نہیں پوری کر سکتا تھا، اس لیے کیونکہ وہ اس چیزوں کو افورڈ نہیں کر پاتے تھے، کیونکہ ہم لوگوں کے اتنے وسائل نہیں تھے، اتنی گنجائش نہیں تھی، اور جس کی وجہ سے آج میں اپنے وقت کو یاد کرتا ہوں کہ جب میرے بچے کچھ بھی چیز، چھوٹی سی چیز بھی بولتے ہیں تو میرے دل میں ایک ہلچل مچ جاتی ہے کہ میں اپنے بچوں کی پوری کر دوں، اور میں ایک دم سے ان کو لا کر دیتا ہوں۔ تو یہ میں خداوند کا شکر کرتا ہوں کہ خداوند نے مجھے اس لائق کیا کہ میرے بچوں کے منہ سے ایک چھوٹی سی بات نکلتی ہے اور میں ان کو پورا کر دیتا ہوں، اور بعض اوقات وہ کچھ ایسی خواہشات بھی کرتے ہیں جو کہ میں ان کو بولتا ہوں کہ
یہ تو میری سوچ سے باہر ہے، یہ میں نہیں کر سکتا ہوں، یہ میرے پاس نہیں ہے، یہ میں نہیں کر سکتا، تو اس بارے میں سوچنا بھی نہیں۔ تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ میری پہنچ سے بھی باہر ہیں، لیکن میں اپنے بچوں کو بتاتا ہوں کہ میں نے کیسی زندگی گزاری ہے، میں نے بہت تکلیفیں اٹھائی ہیں، اور میرے باپ دادا غریب تھے، اور ہم لوگ ایک غریب خاندان سے تھے، ہم گلی محلوں میں رہتے تھے، ہم چھوٹے گھروں میں رہتے تھے، ہم لوگ زمین پر سوتے تھے، اور ہم لوگ بعض اوقات کھانے کے لیے پیسے نہیں ہوتے تھے، کھانے کے لیے روٹی نہیں ہوتی تھی، اور ہم لوگ کئی دفعہ ایسا بھی ہوا ہے کہ ہم سارے بہن بھائی بھوکے ہی بیٹھے رہتے تھے اور اپنے پاپا کا انتظار کرتے تھے کہ پاپا کب آئیں گے تو شاید کچھ کھانے کو چیز ہم لوگوں کے لیے لے کر آئیں، اور جب وہ آتے تھے اگر ان کے پاس پیسے ہوتے تھے تو وہ ضرور ہمارے لیے بہت اچھی اچھی چیزیں کھانے کو لے آتے تھے، لیکن جب پیسے نہیں ہوتے تھے تو ہم لوگ نہیں کچھ بھی مطلب کہ بھوکے ہی بیٹھے رہتے تھے کہ کیا کریں۔ پھر ہمارا باپ کیا کرتا تھا کہ کچھ نہ کچھ ہمارے لیے انتظام کرنا، یا کسی کو بولنا کہ مجھے کچھ پیسے ادھار دے دو تاکہ میں اگلی تنخواہ تک تمہیں واپس کر دوں گا، تاکہ میں اپنے بچوں کا پیٹ بھر سکوں۔ تو آج میں خداوند کا بہت شکر کرتا ہوں کہ خداوند تو نے ہمارے باپ دادا کی محنت کو سنا ہے، اور تو نے مجھے اس ملک میں پہنچایا ہے، اور خداوندہ میں اس ملک میں آیا ہوں۔ میں خداوندہ تیرا لاکھ لاکھ شکر کرتا ہوں کہ تو نے مجھے ہر چیز سے آراستہ کیا ہے۔ مجھے آج بھی یاد ہے میرا باپ ایک ڈرائیور تھا، اور جب وہ اپنے کسی کام سے یا گھر کے پاس سے گزر رہے ہوتے تھے اور وہ گھر پہ آتے تھے، کھانا کھانے آتے تھے، تو ہماری خواہش ہوتی تھی کہ آج پاپا گاڑی لے کر آئے ہیں تو ہمیں ایک کلومیٹر تک کی رائڈ دے دیں، گاڑی میں بٹھا کے سیر کرا دیں، اور وہ ہم کہتے تھے کہ پاپا یہ گاڑی میں ہمیں تھوڑا سا وہاں تک اشارے تک چھوڑ دو، ہم وہاں سے پیدل آ جائیں گے۔ تو وہ کہتے تھے کہ نہیں گاڑی گندی ہو جائے گی، کوئی دیکھ لے گا، تو ہم ڈرتے تھے۔ اور جن گاڑیوں کے وہ میں ہم لوگ بیٹھنے کے لیے ترستے تھے، آج خدا ان کے فضل سے ہمارے پاس 3 گاڑیاں ہیں، اور اس کا ہم اتنا لاکھ لاکھ شکر کرتے ہیں کہ آج میرے بچوں کے پاس ایک اچھی سے اچھی گاڑی ہوتی ہے، اور اچھے سے اچھے وہ ماڈلز دیکھتے رہتے ہیں کہ یہ ہم 2020 کا ماڈل لے لیں، 2021 کا ماڈل آ رہا ہے، یہ آ رہا ہے، وہ آ رہا ہے، اور اس میں یہ ٹیکنالوجی ہے، ہم یہ چینج کر دیں، وہ چینج کر دیں۔ میرے عزیزو، یہ ہم خداوند کا لاکھ لاکھ شکر کرتے ہیں کہ خداوند نے ہمیں اس لائق بنایا ہے کہ ہم لوگ آج اچھی اچھی گاڑیوں میں گھومتے ہیں، اچھی اچھی چیزیں دیکھتے ہیں، اچھی آب و ہوا میں رہتے ہیں۔ یہ بہت خداوند کا شکر ہے، یہ بہت بڑی خداوند کی شکر گزاری ہے کہ خداوند نے ہمارے باپ دادوں کی تکلیفوں کے بدلے ہمیں کتنا کچھ دیا ہے۔ اور میرے عزیزو، یہ آپ سیکھیں، اور آپ کے لیے یہ سیکھنے کی بات ہے، اور خداوند بھی ہمیں یہی سکھانا چاہتا ہے کہ ہم اپنے باپ دادوں کو نہ بھولیں، کیونکہ ان کی محنت بہت بڑی تھی۔ اور اسی طرح سے میں اس بات کو ختم کرتے ہوئے اخبار کی کتاب اور اس کے 23ویں باب کی 39ویں آیت سے میں لے کے جاتا ہوں، اور وہاں پہ میں اس بات کو ختم کروں گا کہ یہ خداوند کی مہربانیاں اور یہ سب چیزیں خداوند چاہتا ہے کہ ہم ہمیشہ یاد رکھیں، اور اسی طرح سے وہ اسرائیلی قوم کو بھی سکھانا چاہتا ہے، اور وہ آج ہمیں بھی سکھانا چاہتا ہے کہ ہم اپنی محنتوں کو اور اپنی چیزوں کو کس طریقے سے یاد رکھیں۔ اور یہ خداوند کے کلام میں لکھا ہے، اخبار کی کتاب اس کا 23واں باب اور 39 آیت میں، اور 7ویں مہینے کی 15ویں تاریخ سے جب تم زمین کی پیداوار اور جمع کر چکو تو 7 دن تک خداوند کی عید ماننا۔ تو خداوند کہتا ہے کہ تم 7 دن تک عید منانا، پہلا دن خاص آرام کا ہو، پہلے دن تم نے آرام کرنا ہے، 8واں دن بھی خاص آرام کا ہو، تو 8ویں دن بھی تم نے آرام کرنا ہے، اور اس کے بیچ میں جو دن ہے اس میں تم نے عید منانی ہے۔ سو تم پہلے دن خوشنما درختوں کے پھل اور کھجور کی ڈالیاں اور گھنے درختوں کی شاخیں اور ندیوں کی بیت مجنوں اور لینا، اور تم خداوند اپنے خدا کے آگے 7 دن تک خوشی منانا۔ تو خداوند کہتا ہے یہ سب چیزیں تم نے، کھجور اور یہ درختوں کی ڈالیاں اور یہ سب چیزیں لینی ہیں، اور تم نے اچھی طریقے سے عید منانی ہے۔
اور جب تم نے عید کو منانا ہے تو جب عید منانا ہے اور تم ہر سال خداوند کے لیے 7 روز یہ عید منانا، اور تمہیں ہر سال اسی طرح سے عید منانی ہے، تاکہ یہ عید خیام اس کو بولتے ہیں۔ اور عید خیام کا مقصد میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیا ہوتا ہے، اور خداوند یہ عید منانے کو کیوں کہتا ہے کہ عید خیام منانی ہے، کیونکہ اسرائیلی لوگ ہر سال عید خیام مناتے تھے، اور وہ 7ویں مہینے یعنی کہ جولائی کے مہینے میں خداوند نے کہا تھا کہ تم لوگوں نے منانی ہے اور تم اس عید کو ماننا ہے، اور 7 روز تک برابر تم سایہ بانوں میں رہنا، تو عید منانا، اور تم ہر سال خداوند کے لیے 7 روز تک عید منایا کرنا۔ تمہاری نسل در نسل سدا یہی آئین رہے گا کہ تم 7ویں مہینے اس عید کو مانو۔ خداوند چاہتا ہے کہ تمہاری نسلیں، نسل در نسل لکھا ہوا ہے، نسل در نسل سدا یہی آئین رہے گا، اور سدا تم نے یہی آئین رکھنا ہے، اور نسل در نسل ہی اس عید کو منانا ہے۔ اور پھر 7 روز کے برابر پھر تم نے 7 روز تک برابر تم سایہ بانوں میں رہنا۔ سایہ بان کہتے ہیں تمبوؤں کو، جس طرح سے میں نے پچھلے پیدائش میں آپ کو پڑھ کے بتایا تھا، اور وہ سب ہمارے باپ دادا عبرانی تھے، اور عبرانی لوگ جو ہوتے تھے وہ بھیڑ بکریاں چراتے تھے، اور بھیڑ بکریاں چرانے سے وہ پھر اس کے بعد وہ خیموں میں رہتے تھے۔ اور خداوند یہ ہمیں سکھانا چاہتا ہے کہ تم عید منانے کے بعد تم سایہ بانوں میں رہنا۔ سایہ بانوں کا مطلب ہوتا ہے تمبوؤں میں رہنا، خیموں میں رہنا، اور اسی لیے اس عید کو عید خیام کہتے ہیں۔ اور جب تاکہ تمہاری نسل کو معلوم ہو، جب میں بنی اسرائیل کو ملک مصر سے نکال کر لا رہا تھا تو میں نے ان کو سایہ بانوں میں ٹکایا تھا۔ یہی خداوند ہمیں سکھانا مانگ رہا ہے کہ جب ہمارے باپ دادا جب وہ ملک مصر سے نکل کر آ رہے تھے تو خداوند نے ان کو سایہ بانوں میں ٹکایا تھا، ان کو خیموں میں رکھا تھا، اور جب وہ 40 سال تک مصر ملک سے جب نکل کر آئے تھے اور انہوں نے اسرائیل جانا تھا، اور وہاں پر جو رستہ تھا اس میں جہاں جہاں خداوند کا عبر چلتا تھا، جلال چلتا تھا، اور پھر وہ خداوند کا کی حضوری وہاں پہ جہاں پہ رک جاتی تھی تو اس کو کہتے تھے کہ یہ تم یہاں پر اپنے خیمے گاڑ لو، وہیں پر ہی وہ رہتے تھے، اور وہ ساری اسرائیلی قوم خیموں میں رہی تھی۔ اور یہی ہمیں خدا بتانا مانگتا ہے کہ تم اپنی پچھلا وقت مت بھول جانا، اور اپنی تم چاہے بڑے بڑے انسان بن جاؤ، چاہے تم پرائم منسٹر بن جاؤ، چاہے تم ڈاکٹر بن جاؤ، کلیکٹر بن جاؤ، کچھ بھی بن جاؤ، تم نے اپنے پرانے باپ دادا کی یادوں کو یاد رکھنا ہے۔ چاہے تمہارے پاس کتنا بھی پیسہ آ جائے، تم کتنی بھی لگژری گھروں میں رہ جاؤ، تم کتنی بھی اچھی جگہوں میں رہ لو، لیکن تم نے پھر بھی اپنے پرانے باپ داداؤں کی باتوں کو یاد رکھنا ہے اس عید کے ذریعے سے، کہ یہ ہمارے باپ دادا کو سائبانوں میں خداوند نے ٹکایا تھا، اور میں خداوند تمہارا خدا ہوں گا۔ تب وہ کہتا ہے کہ میں تمہارا خدا ہوں گا، اس وقت وہ ہمارا خدا ہوگا جب ہم ان سب چیزوں کو مانیں گے۔ اور ہم آج فیس بک پہ ہم بہت ساری ایسی چیزیں لوگ اپڈیٹ کرتے ہیں، ایسی ورسز میں پڑھتا ہوں، اور اس میں لکھا ہوتا ہے بہت ساری باتیں اور بہت سارے لیسنز کی باتیں ہوتی ہیں، لیکن اس لیسنز کو اپلائی کرنے کے لیے ہمیں پہلے کیا کرنا ہے، ہمیں وہ پہلے دیکھنا ہے کہ ہم یہ اپڈیٹ تو فٹافٹ فیس بک پہ کر رہے ہیں اور اسٹیٹس چینج کر رہے ہیں، کیا ہم اس چیز کو جو ڈال رہے ہیں کیا ہم اپنی زندگی میں اپلائی کر رہے ہیں، کیا وہ ہماری زندگی میں اپلائی ہو رہی ہے؟ میرے عزیزو، اس چیز کو اپلائی کرنا بہت ضروری ہے، اور میں آج آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ پلیز اس میسیج کو غور سے سنیں، اور جو خداوند نے ہمیں سکھایا ہے کہ اپنا پچھلا وقت مت بھول جائیں۔ آپ کے ماں باپ کیا تھے، آپ کے باپ دادا کیا تھے، آپ کے بڑے کیا تھے، ان لوگوں نے کتنی تکلیفیں اٹھائی ہیں۔ میرے عزیزو، میں آج خداوند کے آگے ہاتھ اٹھا کے خداوند کے آگے دعا کرتا ہوں، خداوند میں تیرا لاکھ لاکھ شکر کرتا ہوں کہ تو نے میرے باپ دادا، انہوں نے بہت تکلیفیں اٹھائی ہیں خداوند، انہوں نے اپنے آپ کو خداوند بہت تکلیفوں سے گزارا ہے خداوند، اور خداوند تو مجھ کو اس ملک میں لے کر آیا ہے خداوند، تو نے مجھ کو اچھی چیزیں دی ہیں خداوند۔ اے خداوند، میں تیرے آگے جھکتا ہوں، میں تجھے سجدہ کرتا ہوں خداوند، میں تیرے آگے جھک جاتا ہوں خداوند، میں خداوند تیرا لاکھ شکر کرتا ہوں، تو نے جو مجھے ہر چیز دی ہے خداوند۔ اے خداوند، میں تیرے آگے اپنے آپ کو رکھتا ہوں خداوند، تو میری دعا کو سن اے باپ،
میں جھکتا ہوں خداوند تاکہ تو بڑھتا جائے خداوند۔ اے خداوند میں اس لائق نہیں تھا، اے خداوند میرے اتنے بڑے کام نہیں تھے، لیکن پھر بھی خداوند تو نے مجھے چن لیا خداوند۔ اے خداوند تو نے مجھے اس جگہ پر لے کر آ گیا خداوند۔ میں تیرا شکر کرتا ہوں خداوند، تو نے مجھے ہر چیز سے نوازا ہے خداوند۔ میں تیرا لاکھ لاکھ شکر کرتا ہوں خداوند۔ میں ہر چیز کے لیے خداوند تیرا شکر کرتا ہوں۔ اے خداوند تو میری دعا کو سن، اے خداوند تو میری دعا کو سن۔ اے خداوند میں ہر ایک کے لیے دعا کرتا ہوں خداوند، جو لوگ مصیبت میں ہیں خداوند، جن کے پاس کچھ نہیں ہے خداوند، جو لوگ ابھی بھی آج بھی محنت کر رہے ہیں خداوند، جو آج بھی اسٹرگل کر رہے ہیں خداوند، میں ہر اسٹرگل کے لیے، ہر ایک چیز کے لیے خداوند، ہر ایک خاندان کے لیے خداوند دعا کرتا ہوں۔ اے خداوند تو میری دعا کو سن اے باپ، اے باپ تو ہر ایک کی مشکلات کو دور کر خداوند، ہر ایک کی پریشانی کو دور کر دے خداوند، ہر ایک کے گھر میں خداوند آرام سکون خداوند، ان وباؤں کو خداوند، یہ سب چیزیں کچھ بھی نہیں ہے خداوند، یہ سب چیزیں مٹ جائیں گی خداوند، تو ان سب چیزوں کو مٹا دے خداوند۔ خداوند میں تیرے آگے اپنے آپ کو رکھتا ہوں خداوند، میں اپنے خاندان کو، اپنے بچوں کو، اپنی بیوی کو خداوند، میں اپنے سارے خاندان کو رکھتا ہوں خداوند، میں اپنی ساری کلیسیا کو رکھتا ہوں خداوند، سارے کرسچن جتنی بھی ہماری مسیح کلیسیا خداوند، میں ہر ایک کو خداوند تیرے حضور میں رکھتا ہوں خداوند، تو ہر ایک کے ساتھ ہو خداوند، ہر ایک کو تو برکت دے خداوند، تو میری دعا کو سن اور قبول کر، مانگتا ہوں تیرے پیارے بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے خداوند، آمین خداوند آمین۔